बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि सफदरवान स्पीक्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मैं आज अपनी बात इस तरह शुरू करूँगा कि आज जबकि मुल्क में जो हालात हैं और जो मायूसी के बादल छाए हुए हैं, इससे तो हर तरफ एक अजीब सी सूरत हाल है। गो कि मायूसी और नाउमीदी जो है वो कुफ्र है। लेकिन जो हमारी पिछले बल्कि कहूँगा कि 1948 से जो मामला चल रहे हैं और जिस तरह लोग पिसते जा रहे हैं, और आज ये हालत है कि लोग अपने मुल्क के मुस्तकबिल से भी नाउमीद होते जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। इस तमाम हालात में भी आप देखें कि पाकिस्तान में ऐसे लोग और ऐसे इदारे मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरीके से अपना बेमिसाल काम कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद का ये यकीन पैदा होता है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान न सिर्फ इन क्राइसिस से निकल जाएगा, बल्कि पाकिस्तान इंशाल्लाह उन मकासद को हासिल करेगा जिसके लिए ये कायम हुआ है। इन चीज़ों को सामने रखें तो पाकिस्तान में चंद एक तंजीमें हैं जो अपना काम जिस अंदाज में कर रही हैं, उसमें मैं कह सकता हूँ कि उनमें अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो सर फहरिस्त एक तंजीम है। और जिस तरह न सिर्फ इनके प्रेसिडेंट से लेकर बल्कि आम वर्कर तक जिस अंदाज में लोगों की खिदमत कर रहे हैं मुल्की सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो भी पूरी कौम के सामने है। तो आज सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट जनाब हामिद अतर मलिक साहब का कि वो बावजूद इसके कि बहुत मसरूफ़ रहते हैं खिदमत खलक के कामों में, और उन्होंने मुझे वक्त दिया। और आज हम चाहेंगे कि इनसे कुछ बातें करें और खिदमत के बारे में, क्या कर रही है, आगे क्या प्लान्स हैं, और मकामी सतह पे, मुल्की सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो इसकी खिदमात हैं उन पे रोशनी डालें। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपने इस इंटरव्यू को आगे जो है वो शेयर भी करना है, ताकि लोगों को पता चले कि इस मायूसी के दौर में भी ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे लोग, ऐसे इदारे मौजूद हैं जो जिस तरह काम कर रहे हैं, जो हमें हिम्मत दिलाते हैं, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन होगा। तो सर, मैं हामिद अतर मलिक साहब, सर आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो अल खिदमत फाउंडेशन जिस तरह पाकिस्तान में काम कर रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पे वो किसी ताल्लुक़ की मोहताज नहीं है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप बताइए कि आप कब से इस इदारे से मुंसलिक हैं, और इससे पहले चूँकि आप बैरून मुल्क भी आप मल्टीनेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और फिर ये बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन जो इस वक्त अजीम खिदमात सर अंजाम दे रही हैं तालीम के मामले में, खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान में आफात आ जाती हैं, उस सिलसिले में इन तमाम को ज़रा तफसीलात से बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सफदर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। और मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के हवाले से जितने अफराद हैं वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि वो हमारी सरगर्मियों को लोगों तक पहुँचाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि हम किस पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो मैसेज होता है इस लिहाज से अहम है कि वो फिर हमारा हिस्सा भी बनते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, वंस अगेन। आपने जो सवाल किया है, तो मैंने तकरीबन 30 साल मुल्क से बाहर गुजारे हैं, और जब मैं वहाँ भी था तो अपने जो जॉब है उसके बाद जो भी वक्त मुयसर होता था, तो वहाँ कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए एफर्ट्स करता था। तो उस दौर से ही अल खिदमत फाउंडेशन और कुछ इदारों से मेरे लिंक्स रहे हैं। और 2014 दिसंबर में जब मैं रिज़ाइन करके इस मकसद के लिए पाकिस्तान आया कि अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है, तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया, और इस्लामाबाद चैप्टर की मेरी ज़िम्मेदारी है। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि अल खिदमत काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है,
بہت حد تک اب آپ جیسے جو اہل درد چینل سے منسلک لوگ ہیں ان کی کوششوں سے بہت سے سامعین اور ناظرین تک ہمارا میسیج پہنچا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو کسی مالی، جسمانی یا آفت کا شکار ہوں ان کی خدمت کی جائے، اور اس خدمت کے لیے رنگ، نسل، علاقہ کچھ میٹر نہیں کرتا۔ پاکستان بھر میں ہمارے 150 آفس ہیں، اور اس کے علاوہ ملک سے باہر بھی ہماری اپیرنس ہے اور ہمارے جو سیٹ اپ ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم نے اپنے کام کو 7 شعبوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور کسی فرد کو جو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی نہ کسی شعبے کے تحت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک ویلفیئر کا پروگرام تھا، اس میں ہمارے ایک آنریبل گیسٹ کو جب ہماری ایکٹیویٹیز کے متعلق پتہ چلا تو اس نے ایک جو ہے بڑا انکریجنگ ریمارک دیے ہمیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک، قبر کی گود تک ایک انسان کو جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو آپ اس میں اپنی بساط بھر اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی ماں کی گود سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارے جو میڈیکل سروسز اور وہ اس موقع پہ بھی مہیا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں اپنے جو یہ 7 شعبے ہیں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پچھلے سال 2022 میں جو ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس حوالے سے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا شعبہ ہے جی آفات، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آیا تو تقریباً 60,000 ہمارے والنٹیئر فیلڈ میں موجود تھے، اور الحمدللہ ہماری این جی او واحد این جی او ہے جس کے پاس اپنی کشتیاں تک بھی ہیں، اور پھر ہر ڈیزاسٹر کے بعد باقاعدہ ہم انالائز کر کے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے سوچتے ہیں اور عملی اقدامات بھی کرتے ہیں۔ مثلاً اس سیلاب کے بعد اب ہم نے ریپڈ رسپانس کے لیے ایسی گاڑیاں بھی بنا لی ہیں، اور جن میں آگ، سیلاب اور دوسرے جو ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ ایکوپمنٹس بھی موجود ہیں، اور ہم ریگولرلی اپنے جو والنٹیئرز ہیں ان کو تربیت اور ریفریش کورسز بھی کرواتے رہتے ہیں۔ تو اگر 2022 کا دیکھیں تو 38,86,097 جو افراد ہیں ان کو ہم نے ریسکیو بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی باقاعدہ جو ری ایبلیٹیشن اور اس کے لیے بلکہ جو سیلاب کے بعد ری ایبلیٹیشن کا عمل ہے وہ اب بھی جاری ہے، جس میں ہم لوگوں کو مکان بنا کے بھی دے رہے ہیں، ان کو بیج، کھاد اور دوسری بھی، اور اس موقع پہ جو بچے یتیم ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے آرفن کیئر پروگرام میں لے لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارا میڈیکل کا شعبہ۔ پاکستان میں صحت کے حوالے سے کافی مشکلات ہیں عام پبلک کے لیے، جو جہاں کوالٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہاں فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پورے ملک میں 45 ہاسپیٹل ہیں اور 69 میڈیکل سینٹر ہیں، 110 لیبارٹریز ہیں، 305 ایمبولینسز ہیں، اور ہم نے اس کے علاوہ کوئی 2,514 مقامات پہ کیمپ بھی لگائے تھے۔ تو اس طرح پچھلے سال میں 99,62,917 افراد مستفید ہوئے ہمارے اس سیٹ اپ سے۔ تعلیم یہ بڑی ضروری ہے، اور ہمارا دین بھی اس چیز پہ باقاعدہ ہمیں تلقین کرتا ہے، اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ طلب العلم و فریضہ علی کل مسلم، کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو اس میں بہت سے ایسے بچے جو آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں، گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں، ان کو
تعلیم یافتہ بنا کے ملک اور قوم کا مفید شہری بنانے کے حوالے سے ہمارے 49 پورے ملک میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہیں. اسلام آباد میں بھی موجود ہے, کبھی آپ وزٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ 83 اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہیں کہ لوگوں کو اسکل دی جائے تاکہ وہ بآسانی اپنے لیے رزق کا انتظام کر سکیں. 54 بڑے اسکول ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول کے وہ بچے جو مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے, ان کو باقاعدہ اسکالرشپ دیتی ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو پچھلے سال تقریباً یہ جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ 4879 طلباء اور طالبات کو ہم نے اسکالرشپ دیا. تو اس طرح مجموعی طور پہ جو شعبہ تعلیم ہے اس سے 71,885 مرد و خواتین نے استفادہ کیا. اچھا, ہمارے ملک میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے صاف پانی کا. یعنی اب بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں جانور اور انسان دونوں پانی پیتے ہیں, اور یہ جو پانی ہے اس میں جراثیم اور وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اور اس سے جو میڈیکل ایشو ہیں وہ بھی. تو آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ روزانہ 48 لاکھ افراد کو ہم صاف پانی مہیا کرتے ہیں اس نیشن وائڈ جو ہے. جی, پورے ملک میں. اچھا, اس میں یعنی مختلف علاقے ہیں, وہاں ان علاقوں کے حوالے سے فلٹریشن پلانٹ بھی لگاتے ہیں, ہینڈ پمپ بھی لگاتے ہیں, کنوؤں کی کھدائی بھی ہوتی ہے, اور جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں گریوٹی فلو سسٹم اور سبمرسیبل پمپ اور یہ سارے. تو یہ جو نیٹ ورک ہے ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. یعنی 2 سال پہلے یہ 28 لاکھ کی تعداد تھی, تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کنٹینیوسلی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی 25 لاکھ سے زیادہ ایسے آرفن بچے بچیاں ہیں جن کے سر پہ دست شفقت رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس حوالے سے جو ہمارا آرفن کیئر پروگرام ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ جن کے والد اور والدہ دونوں نہیں ہوتے, تو ہمارے جو آرفن ہاؤس ہیں ہم ان کو آغوش کہتے ہیں, اس میں وہ بچے ہوتے ہیں. لیکن وہ بچے جس کو اپنی والدہ کا سایہ میسر ہو اور کوئی شیلٹر بھی میسر ہو تو وہ اپنی والدہ کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ان کی تعلیم سے تو دوسری ضروریات کا ہم خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے 21 آغوش جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں پورے ملک میں, اور جو 7 آغوشز ہیں وہ زیر تعمیر ہیں, وہ ود ان فیو منتھ آپریشنل ہو جائیں گے. یہاں اگر اسلام آباد میں دیکھیں تو بچیوں کا آغوش سینٹر ہے, اور مور اوور کہ اگر آپ مری جا رہے ہو نا تو راستے میں آغوش کالج مری کا بورڈ نظر آئے گا. یہ ہمارا آئی کام ادارہ ہے بچوں کی لک آفٹر کرنے کے لیے. تو اس طرح تقریباً 30,000 جو آرفن بچے ہیں ہم جو ہے ان کی تمام معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اور ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح, اور ہماری فکر مندی ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مانگنے والے ہاتھ کے بجائے کمانے والے ہاتھ بنیں. تو ہمارا ایک شعبہ ہے مواخات. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو افراد ہوتے ہیں ان کو کاروبار شروع کرنے میں مدد کرتے ہیں, اور اس حوالے سے یہ اب تو کئی ہزار کی فگر ہے, لیکن پچھلے سال ہم نے 2232 افراد کو اپنے قدموں میں کھڑا کیا. اس میں مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور بیوہ بھی ہیں, ایون ٹرانسجنڈر بھی ہیں. اچھا, ایک 7واں شعبہ ہے ہمارا سماجی خدمات کا.
اچھا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ویل چیئرز بھی تقسیم کرتے ہیں، سردیوں میں ونٹر پیکج بھی کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر بھی ہوتی ہے، اور رمضان اور دوسرے مواقع پہ فوڈ پیکج بھی تقسیم کرتے ہیں. ایون دیوالی پہ جو اور کرسمس پہ موقع پہ ہماری جو منارٹیز ہیں ان کی بھی خدمت کرتے ہیں. اور جب قربانی کا موقع ہے تو باقاعدہ قربانی فی سبیل اللہ کے ذریعے گوشت کی تقسیم بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور طبقہ ہے قیدی جو جیلوں میں بند ہیں، تو ہم ان کی بھی ویلفیئر کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. بعض قیدی جو سزا پوری کرنے کے بعد جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے پڑے رہتی ہیں، جرمانہ بھی ادا کرتے ہیں. ان کے لیے مختلف راشن کٹس جو ہوتی ہیں، ہائیجینک کٹس وغیرہ اور بہت ساری وہ بھی دیتے رہتے ہیں. اور پھر بعض جیلوں میں ہم نے کمپیوٹر لیب اور اس طرح اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ جب قیدی اپنی سزا پوری کر کے آئیں تو معاشرے میں ایک باعزت طریقے سے اپنی روزی کا انتظام کر سکیں. ملک صاحب ایک پروگرام آپ نے مقابل بنوں کا بھی شروع ہاں، کیا وہ اس کی طرف میں آ رہا تھا. تو اس سماجی خدمات کے حوالے سے 29,70,588 افراد کی ہم نے پچھلے سال خدمت کی. اچھا، ابھی حال ہی میں جو اسکل ڈیولپمنٹ کا سسٹم تو ہمارا پہلے بھی تھا، لیکن ہم نے ایک اور تجربہ کیا ہے کراچی میں بنو کابل کے نام سے. اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ جاب سیکر کے بجائے جاب کریٹر بنے. اور کراچی میں اب تک ہزاروں بچے اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور یہ پروسیس ابھی جاری ہے. اور بہت سے بچے جن کو ہم نے کمپیوٹر کی ان شعبوں کی تعلیم دی جس کے ذریعے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان ہو کے اپنا کام کر سکیں. تو بہت سے ایسے بچوں کی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ابھی ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی لیکن انہیں شروع کر دیا اور انہیں ارننگ بھی شروع ہو گئی. اچھا، اب یہ بنو کابل پروگرام لاہور، پشاور، اسلام آباد اور پورے جو دوسری شہر ہیں اس میں بھی ہم لانچ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی یہ تیاری ہو رہی ہے اور آئی تھنک ویری سون یہ لانچ ہو کے اور شروع ہو جائے گا. تو یہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو کام ہے وہ کسی اور شعبے کا نہیں ہے، ملٹی ڈائریکشنل ہے. اچھا، پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملک سے باہر بھی، یعنی جاپان کی سونامی ہو، ادھر ترکی کا زلزلہ ہو، فلسطین کا ہو، افغانستان کا ہو، اور ابھی جب حال ہی میں مراکش کا زلزلہ ہے تو ان میں باقاعدہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. بلکہ ترکی کی گورنمنٹ نے تو زلزلہ آیا تو چند گھنٹوں کے اندر ہمیں یہ ریکویسٹ بھیجی اور ود ان فیو آور ہمارے جو والنٹیئر ہیں جتنی بھی ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ادھر پہنچ گئے تھے. اور ترکی گورنمنٹ نے جو ترکی کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ الخدمت کو دیا ہے. ماشاءاللہ. جی. تو سر ماشاءاللہ جو پروگرام جس طرح بھی آپ کے جاری ہیں اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں اس مایوسی کے دور میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کا کیا بنے گا. جب ایسے لوگوں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ویری مچ کانفیڈنٹ کہ پاکستان کے حالات بدلیں گے. اور دوسرا میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ یہ خیر کا سارا کام ہو رہے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ پورے ملک میں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں. آپ خدمت فاؤنڈیشن کی شکل میں جو لوگوں کی خدمت کرے تاکہ لوگوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی ہم سب مل کر ان کا بازو بن سکیں. سر آپ پاکستان کی آبادی تقریباً کا 65% نوجوانوں پہ مشتمل ہے، تو نئی نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں کوئی 65% ایسے افراد ہیں
जो जवानी का दौर कहलाता है। और जो जवानी में जोश, जज्बा, हिम्मत और कर गुजरने का जो दाया होता है ना, अब हमारी उम्र में वो दाया होने के बावजूद शायद हम इतना एक्टिवली रोल अदा नहीं कर सकते जितने जवान कर सकते हैं। तो उनके लिए जो मेरा एक ही पैगाम है कि अपने रब को राज़ी करने के लिए बंदों की खिदमत में अपनी सलाहियतें सर्फ करें। और दूसरी बात यह है कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, मायूसी से दूर रहें, क्योंकि शैतान का तो काम ही है इंसान को मायूस करना। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना जो रोल है वो अदा करते रहें। और साथ ही मैं उन्हें ये भी दावत देता हूँ कि वो अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ बतौर वॉलंटियर मुंसलिक हो जाएं और हमारे साथ शाना बशाना काम करें। सर थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने टाइम दिया। और डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों को इस नेकी के कामों में खुद आगे बढ़कर जो है वो हिस्सा लेने में वो माइल हो सकें। और लोगों को पता हो कि, दोबारा मैं कहूँगा, ये रिपीट कर रहा हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। जब इस किस्म के लोग अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में रखे हुए हैं जो इस जज्बे से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है उन मसाइल से भी निकलेगा, तरक्की भी करेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।